बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरा सादिया एंड वेलकम टू ब्रांच टॉक। आज हम मिलवाने लेकर आए हैं आपको एक ऐसी मेहमान शख्सियत से जिनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ देरीना ताल्लुक़ कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। नंबर एक तो ये कि 2013 में जो सेकंड हाईएस्ट टैक्स पेयर्स थे वो उनमें इनका नाम था, यानी सेकंड हाईएस्ट पाकिस्तान के टैक्स पेयर ये थे। और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके मिनिस्ट्री इनके पास रह चुकी है, सेनेटर रह चुके हैं, आजकल जॉइंट सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आइए चलते हैं, मिलते हैं फॉर्मर सेनेटर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अब्बास खान आफरीदी से मिलेंगे और जानेंगे उनकी ज़िंदगी का अहवाल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा सर, माशाल्लाह 2013 का सेकंड हाईएस्ट टैक्स पेयर ऑफ पाकिस्तान जी, एक बड़ी बात है। कमाते सारे हैं जी, देते बहुत कम तो इस जगह तक पहुंचना कैसे मुमकिन हो? हम यहाँ शुरू से शुरू करना चाहेंगे। शुरू से बचपन कैसा था, कैसे कामयाब बिजनेसमैन तक बनने का सफ़र तय हुआ? ये तो बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन मैं अपने स्कूल टाइम में एक अच्छा एथलीट था। अच्छा, और स्कूल आपका सारा? मैंने कोयटा से मैट्रिक किया और मैं उस टाइम मैंने 2 गोल्ड मेडल लिए। अच्छा। एथलेटिक्स में। फिर बलूचिस्तान के फुटबॉल टीम में सूबे के लेवल पे मैं खेलता था, बलूचिस्तान की टीम में भी था। फिर उसके बाद ज़रा ज़िद्दी था तो फिर काम के लिए निकल आया कि अपना काम करूं। अच्छा। तो मेरे वालिद वैली नोन पर्सन हैं, वो इस वक्त भी सेनेट में है, सेनेटर शमीम अफरीदी। तो वो बलूचिस्तान में होते थे नवाब अकबर बुगटी के साथ। तो मैंने फिर उधर से आया और अपने इलाके में कोहाट में, तो फिर मैंने ज़िंदगी का बहुत टफ़ टाइम देखा। टफ़ टाइम मतलब? टफ़ टाइम ये कि फिर मैं मज़दूरी करने लगा। असल वाली मज़दूरी है दिहाड़ीदार वाली मज़दूरी? दिहाड़ीदार वाली मज़दूरी। वो क्या थी मज़दूरी? वो ये था कि मैं जाता था, उस टाइम लकी सीमेंट फैक्ट्री थी, और उधर जाके अड्डे पे बैठ के ट्रकों को ढूंढना, उनसे 50-100 रुपए कमीशन लेना, फिर उस सीमेंट की गाड़ी लगाना। तो और सख्त गर्मी का टाइम होता था, गर्मी होती थी, तो मेरे साथ उस टाइम फाइनेंशियली कुछ भी नहीं था। वजह क्या थी जब वालिद इतने वेल नोन थे? तो मैं ये था कि मैं ख़ुद काम करूँगा। अच्छा, वालिद की चीज़ें नहीं चाहिए तो मैं काम करूँगा और इंशाल्लाह इस तरह। तो फिर मैं निकल गया, और उस टाइम मुझे याद है हमारे इलाका कोहाट से, मैं कोहाट सीमेंट फैक्ट्री में भी इसी तरह ही अड्डे का काम करता था। मेरे भाइयों के साथ उस टाइम भी अच्छी गाड़ियाँ शाड़ियाँ थी, लेकिन मैं क्योंकि चाहता था कि मैं ख़ुद बनूँ, तो फिर मैं जाता था। ये जो सुजुकियों में आप लोगों को देखते हैं, ये मेरे इलाके के लोग जानते हैं, जब आप उधर इंटरव्यू लेंगे तो फिर मैं उसमें चढ़ जाता था, खड़ा होता था, 8 आने रुपये उस टाइम किराया होता था। फिर मैं उधर उतर जाता था, उधर जाके फिर अपने काम शुरू करता था, सारा दिन ये वो, और बहुत टफ टाइम था ज़िंदगी का। अपने पैशन को छोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो ये फैसला कर लेना कि आगे इसका रास्ता बंद है या मैं इस रास्ते पे नहीं चलना चाहता, इसके लिए बड़ी जहानत की और बड़ी एक, जिसे कहना चाहिए ना, एक जहनी तौर पे चुस्त आदमी ये डिसाइड कर सकता है। आपके अंदर ये हमेशा से था, ज़ीरक थे आप? बिल्कुल। और जब मैं इधर आए तो हम जब मुकाबले के लिए आए तो सुबह बलूचिस्तान, पंजाब के सबकी टीमें थी, तो मैं बलूचिस्तान को लीड कर रहा था उस टाइम में। तो हमने जब इधर हालात देखे, हम एक दिन पहले ट्रेन से उतरे मुकाबलों के लिए, बाकी टीमें एक महीने से उधर प्रैक्टिस कर रही थी। हम जो है एक हॉल में 30 लड़के थे, उधर हर 2 लड़कों के लिए कमरा था, और उन्होंने उसी ग्राउंड पे एक महीने की प्रैक्टिस की थी। तो हमने उधर कहा कि हमें भी आप एक हफ़्ता देते कि हमारे स्टिफ है, बॉडी स्टिफ है, ये रिलैक्स हो जाए कि बैलेंस कंपटीशन हो। तो मैं कहा ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर वो नहीं मिली। जब नहीं मिली तो मैंने कहा इसमें फ्यूचर नहीं है इस मुल्क में, इस कंट्री में, इस चीज़ की। तो मैंने उधर फैसला कर लिया कि इसमें और टाइम। इसकी वजह क्या थी इस नामुनासिब रवैये की? यानी अगर सारी टीमें आ रही हैं तो आपकी टीम के साथ ऐसा? क्योंकि बलूचिस्तान की टीम, हम ये नहीं कहेंगे कि बलूचिस्तान के साथ ये बात थी, ये बलूचिस्तान के लोग जब ये बात करते हैं ना कि हमें पूछा नहीं, उनको पूछा जाता है, लेकिन उधर के अपने लोगों की ये कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने हक को सही इस्तेमाल करें। उधर जो एक सिस्टम बना हुआ है करप्शन का या फर्ज सिस्टम का, हर एक चीज़ में
وہ سارے لوگ لوٹ جاتے ہیں تو عوام کو کچھ مل نہیں رہا ہوتا. ٹھیک ہے, آپ یعنی انتظامیہ کا یا جو وہاں پہ متعلقہ لوگ تھے ان کی یہ غفلت تھی کہ 1 مہینے کا جو پیسہ تھا وہ انہوں نے اپنی جیبوں میں ڈال لیا. انہوں نے آخری ٹائم میں کہا چلو یہ ساری ٹی اے ڈی اے وغیرہ یہ کہ سب ان کو ملے گا تو یہ سارے اپنے ساتھ, ورنہ ساری صوبوں کو اکٹھا ملتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ بڑی کامیاب جرنی ہے کہ 29-30 سال کے سفر میں ہی صحیح ماشاء اللہ آپ نے بتایا کہ ایک دہاڑی دار مزدور جو ہے وہ پاکستان کا 2nd ہائیسٹ ٹیکس پیئر بنتا ہے, اور آئی ایم شیور بیچ میں آپ کہیں ہائیسٹ بھی شاید ہوئے ہوں. تو یہ جو سفر ہے یہ تو ایک خواب لگتا ہے بہت سارے لوگوں کو. لوگ دہاڑی دار مزدوری سے زندگی شروع کرتے ہیں تو بچے بھی, آئندہ نسلیں بھی اسی میں ہی پھنسے رہتے ہیں. آپ کیسے اس دلدل سے نکل سکتے ہیں؟ ایسے ہی ہے کہ میں جب ادھر بات کرتا تھا, آپ کو بھی تعجب ہوگا, پھر میں لکی میں کام کرتا تھا, پھر ادھر سے میں کوہاٹ میں آیا اپنے بزنس وہی اڈے یہ وغیرہ. تو ادھر میں لوگوں کو کہتا تھا کہ میرا دل و خواہش ہے کہ میں اس قوم کی خدمت کروں. آج بھی وہ آپ والی بات ہے کہ وہ لوگ اور ان کے بچے ادھر ہی کام کر رہے ہیں سوائے میرے. تو میں ان کو کہتا تھا کہ انشاءاللہ میں ایک دن اس قوم کے لیے خدمت بھی کروں گا اور میں انشاءاللہ ایک بڑے مقام تک پہنچوں گا. اور تو جب میں وہاں سے اٹھتا تھا اور چلا جاتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ذہنی پاگل آدمی ہے, یہ ادھر ٹائم پاس اس کے ساتھ کیا کرو, یہ پتہ نہیں ادھر آ کے مزدوری کرتے اور باتیں جو ہے پتہ نہیں کہ بادشاہوں کی کر رہے ہیں, یہ اٹ از بس ٹائم پاس کے لیے اس کے ساتھ بیٹھا کرو. وہ ایک مطلب میرا مذاق اڑاتے تھے. وقت گزرتا گیا, حالات بدلتے گئے. حالات کیسے بدلے سر؟ حالات ایسے بدلے کہ میں کافی کام کرتا تھا, نہ صبح نہ شام, میں فیملی کو ٹائم کوئی نہیں دیتا تھا, میں ویکینڈ چھٹی نہیں کرتا تھا. میں جب صبح نکلتا تھا, آپ یقین نہیں کریں گے, میری پہلی بیٹی جو تھی وہ 6 مہینے کی ہوئی, اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا ایک ہی گھر میں, کیونکہ میں اندھیرے میں نکلتا تھا گھر سے اور اندھیرے میں گھر آتا تھا. اچھا, شادی آپ نے جلدی کر لی؟ ہاں, چھوٹے ایج میں کی تھی. یہ خاندان یا ٹرائب کی؟ اپنے علاقے میں, افریدی اپنے ریلیٹیوز میں کی تھی. تو میں صبح ارلی نکل جاتا تھا, رات کو لیٹ آتا تھا. جب لیٹ آتا تھا تو وہ سوئی ہوتی تھی, صبح نکلتا تھا ابھی سوئی ہوئی تھی. ایک دفعہ ایسے واقعہ ہوگا, کوئی بلیو نہیں کرے گا کہ 6 مہینے بعد میری کوئی طبیعت خراب ہوئی تو میں جلدی آیا گھر, ایسے تقریباً 10-11 بجے صبح کے ٹائم آ گیا, واپس ہو گیا. جب میں واپس ہوا تو باہر سین میں میری بیٹی کھیل رہی تھی, اس نے جیسی دیکھا وہ بھاگ کے گئی میرے بھائی کے پاس کہ کوئی انونا آدمی آیا ہوا. تو میں نے پھر ادھر ارادہ کیا کہ میں 2-3 دن بزنس کے لیے نہ جاؤں, پھر میں گھر پہ ٹھہر گیا. پھر وہ 3-4 دن اپنے بچے کے ساتھ گزارے کہ اس نے کہ یہی میرے والد ہیں, یہی ہے. تو پھر وہ 3-4 دن اس کے ساتھ گزارنے کے بعد پھر میں جاتا تھا. پھر میں ویکینڈ کا دن جو ہے کام نہیں کرتا تھا, پھر میں وہ گھر پہنچاتا تھا. ٹھیک ہے, ویکینڈ کے دن. ٹھیک ہے. تو بیگم پہ کیا گزری ہوگی؟ اگر بچہ اتنا جو ہے تنہائی کا شکار تھا تو بیگم کی طرف سے بھی کبھی شکوہ یا شکایت آئی؟ ساری عمر آئی, بڑی سختیاں انہوں نے دیکھی میرے ساتھ, اور وہ سختیاں دیکھیں جو کوئی نہیں گزار سکتا, کوئی نہیں برداشت کر سکتا. کیونکہ جب آپ ایک ہی جگہ میں, ایک ہی فیملی میں, کچھ لوگ اچھی زندگی گزار رہے ہوں اور آپ اسی میں ہی سخت زندگی گزار رہے ہوں, اور آپ نے ضد کر رہے ہوں بغیر وجہ کے, اور آپ ضدی ہوں, اور آپ اپنے ساتھ دوسروں کے اوپر بھی وہی سختی گزار رہے ہوں, تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن انہوں نے ساتھ دیا, ٹھیک ہے سختیاں گزاری, لیکن انہوں نے ساتھ دیا جو میں آج ادھر پہنچا ہوں. اگر وہ ساتھ نہ دیتی تو شاید میں ادھر نہ پہنچتا. ٹھیک ہے. تو سر یہ اپنا کاروبار کرنا کیسے ممکن ہوا کہ آپ نے ماشاءاللہ اپنا ایک اتنا بڑا کاروبار جو ہے اس کی بنیاد رکھی, اور اتنے ملٹیپل آپ کے شیئرز ہیں, بہت سارے بزنسز میں آپ کا جو ہے وہ شیئر ہے؟ تو وہ ایسا ہوا کہ جب میں نے اس ٹائم یہ ٹرانسپورٹ کا کام شروع کیا تو پھر میں اسی ٹائم سیمنٹ کا کام کرتا تھا, یہ سیمنٹ فیکٹریوں کے ساتھ. پھر ان کے ساتھ تعلق بنا, پھر ان کی ڈیلرشپیں لی, پھر ان کے سیمنٹ بیچتے رہا, پھر انہی سے کریڈٹ پیسہ لیا انہی کمپنیوں سے. کہ میں صبح شام کام کرتا تھا تو میں مارکیٹنگ بہت اچھی کرتا تھا, سیل کرتا تھا, تو ان کی کوانٹٹی بیچتا تھا تو وہ کریڈٹ پہ دینا شروع کر دیا. وہ کریڈٹ بڑھتا گیا, پھر کافی ان کا کریڈٹ بڑھا, میں نے اس سے پیسہ کمایا. پھر ادھر سے میری کچھ ایشوز علاقے کے بن گئے, بھائی کے والد کے کوارٹ سیمنٹ پہ. پھر ادھر سے میں چلا گیا چراڑ سیمنٹ پہ, پشاور شفٹ ہو گیا. پھر ادھر سے دوبارہ نیا سٹارٹ لیا, پھر ان سے کریڈٹ پیسے لیے. تو ابھی بھی جو چراڑ سیمنٹ فیکٹری کے شہریار فاروق ہیں, ایسے سمجھے, ان سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. تو وہ آج بھی کہتے ہیں کہ شخص کو ہم دیکھتے تھے, یہ آتا تھا کہ میرے ساتھ پیسے تو نہیں ہیں لیکن میں کام اچھا کرتا ہوں, آپ لوگ مجھ پہ اعتماد کر لیں. تو پھر اس شخص نے مجھ پہ اعتماد کیا, پھر مجھے کریڈٹ پیسے دیے, اور پھر میں نے زندگی شروع کی دوبارہ. اور
پھر وہ کرتے کرتے میں بہت پیسے کمائے, یہ کیا وہ کیا, اور یہ کام چلتا رہا. اور پھر اس میں بیسٹ وے گروپ آیا. جب میں زیادہ اسٹیبلش ہوا اور میں آگے گیا, تو یہ نئے آئے تھے برطانیہ سے, بیسٹ وے گروپ, انہوں نے نئی فیکٹری اتار میں لگائی. تو یہ لوگوں کو ڈھونڈ رہے تھے کہ کون ہمارا سیمنٹ بیچے کون نہیں بیچے. تو یہ بڑے ڈیلرز یہ وہ, تو بہت لوگوں پہ انہوں نے ٹرائی کی نہیں. پھر میں ان کے پاس گیا کہ میں آپ لوگوں کی مارکیٹنگ کروں گا, اور اس طرح پھر ان کے ساتھ ایک تعلق بنا. پھر سیمنٹ بیچا, پھر انہوں نے اعتماد کیا, پھر بہت زیادہ پیسے کریڈٹ کروڑوں روپے کا دیا. میں ان کا پورے پاکستان میں ایک سسٹم بنا کے دیا, بیچا. اور پھر میں افغانستان میں بھی سیمنٹ کا بہت بڑے لیول پہ کام سٹارٹ کیا. تو ادھر بھی اللہ نے بڑی سپورٹ دی میرے ساتھ. جب سٹارٹ لیا تو اس ٹائم ہمارے زمانے میں ایک راکٹ ٹرک ہوا کرتے تھے, اگر آپ نے دیکھے ہو نا, بڑے خوبصورت, اس کو ڈیکوریٹ کیا ہوا یہ. تو میں نے بھی ایک, پھر جب تھوڑے پیسے آئے تو 4 لاکھ روپے کا خریدا تھا, اور بڑا اس کو خوبصورت بنایا تھا یہ وہ. تو وہ جب مہینہ گزرتا تھا, جب حساب کرتے تھے, یا تو 5,000 بچت ہوئی ہوتی تھی یا 5,000 چلے جاتے تھے. لیکن شکر الحمدللہ پھر کرتے کرتے آج میرے ساتھ 150-200 ٹرالرز ہیں, ٹرکس ہیں. اور یہ سفر اس طرح کرتے کرتے 1 گاڑی 2 گاڑی 3 گاڑی اس لیول پہ پہنچے. یہ آپ سمجھتے ہیں آپ کی خوش قسمتی ہے, آپ کی محنت ہے کہ آپ اس مقام تک پہنچ سکیں؟ نہیں, میں کہتا ہوں یہ خالی ایک اچھی نیت, اچھی سوچ, اور ایک لوگوں کی طرف جب تک آپ کی سوچ ٹھیک ہو اور آپ کی نیت ٹھیک ہو تو اللہ دیتا ہے. اگر محنت کی بات ہو تو محنت ساری دنیا کرتی ہے, لیکن نیت ٹھیک نہیں ہوتی. نیت کا کیا مطلب ہوا؟ نیت یہ ہے کہ جب آپ کو اس دنیا میں معاشرے کے لیے بھی آپ سوچیں نا, تو جب آپ دوسروں کے لیے سوچتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے سوچتا ہے. جب آپ خالی اپنے لیے سوچتے ہیں تو اللہ, کیونکہ اللہ پھر آپ کے لیے وہ سوچ نہیں رکھتا جو آپ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے یہ سب کچھ مانگا تھا؟ تھوڑے پیسے آئے تو میں عمرے کے لیے گیا. رائٹ. تو وہاں میں نے ایک دعا کی کہ یا اللہ تو جب بھی مجھے دولت دے تو حضرت عثمان علیہ السلام کی طرح غنی دولت دے, کہ آئے اور جائے پتہ نہ چلے. اچھا, اور وہ میری, لیکن یہ آئے تو آئے, جانے والا تو ہمیں سین نہیں نظر آیا. حضرت عثمان علیہ السلام کی دولت ایسے ہے جی کہ آج تک بھی وہ کنواں جو ہے, کنواں بھی ہے, اور آج تک اس کے کھجور کے باغات ہیں, جو ایک ادارے کے لیے ان کے پیسے جاتے ہیں, ہزاروں سال ہو گئے. تو صدقہ جاریہ چل رہا ہے. تو مجھے اس کے بعد سختیاں آئیں, مشکلات آئیں, فیملی پرابلمز, ہر کچھ انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. لیکن اس کے بعد مجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ آتا ہے اور جاتا ہے, کچھ پتہ نہیں چلتا. دل نہیں ہارے کبھی, آپ حوصلہ نہیں ہارے کبھی؟ زندگی میں ایسا پوائنٹ آیا ہو کہ آپ ہمت ہار گئے ہوں؟ جیسے آپ نے کہا آپ نے ایک دفعہ شہر شفٹ کیا, مائگریٹ کیا, نیا سٹارٹ کیا. بہت دفعہ. ہاں بہت دفعہ, زیرو سے شروع کیا کئی دفعہ. ہاں بہت دفعہ. ایک دفعہ میں بہت قرضدار ہوا کروڑوں روپے میں. اچھا. ہاں کروڑوں روپے میں قرضدار ہوا. تو پشاور میں میرا دفتر تھا, تو میرے ساتھ 7-8 لوگ کام کرتے تھے. تو اس میں میرے ساتھ آج بھی وہ ایک شخص کام کرتے جس کی عمر اس وقت میرے خیال میں 75-80 سال ہوگی. تو اس نے کہا کہ عباس حالات خراب ہیں, خرچے ہیں, 7 آدمی ہیں ہم لوگ, ایسا کرتے ہیں کہ 5 کو فارغ کرتے ہیں اور میرا اور آپ کا خرچہ چلا. میں نے کہا یار جدھر اتنا نقصان ہو گیا اور اتنے خرچے ہیں, یہ 5 آدمی کا کیا ہوگا؟ روٹی ہے دوپہر رات کی 7 آدمی کھایا کریں گے. تو میری جو اوپر جگہ ہوتی تھی, جن لوگوں نے مجھے دیکھا ہے اور جو یہ سن رہے ہوں گے, بہت سے لوگ ہیں, تو وہ ایک کمرہ تھا اوپر, نیچے دکان ہوتی تھی, اس میں آدھی دکان میں سیمنٹ پڑا ہوتا تھا, پیچھے میں بیٹھتا تھا گھر. اوپر کمرہ تھا, اسی میں واش روم تھا, اسی میں میرا کچن تھا, اسی میں میرا بیڈ تھا, اسی ایک کمرے میں. تو اس میں رہتا تھا. تو جب یہ حالات چل رہے تھے, میں نے اس کو کہا نہیں, فارغ کسی کو بھی نہیں کریں گے, اللہ دے دے گا. اللہ جو ہے غفور الرحیم ہے, وہ دے گا ضرور. پھر ادھر سے جب سٹارٹ لی, اس ٹائم میرے بچے جو ہے وہ حیات آباد میں ایک اس ٹائم 5,000 روپے مجھے یاد ہے 5 محلے کے گھر کا کرایہ تھا, اس میں ہم رہتے تھے, 5,000 روپے ہوتا تھا. اور میرے بچے جو ہے کبھی سائیکل کے کبھی موٹر سائیکل پہ اسکول جایا کرتے تھے اس ٹائم. تو یہ لائف تھی, زندگی اس نیچ پہ گزر رہی تھی, لیکن میں ہمت نہیں ہارتا تھا. پھر کرتے کرتے پھر یہ ہوا, پھر افغانستان میں آیا, پھر ادھر میں نے سیمنٹ کا کام شروع کیا, پھر ادھر اللہ نے کامیابی دی, اور یہ کامیابی کا سفر پھر چلتا ہی رہا, پھر یہ رکا نہیں. اور یہ چلتے 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 ٹرانسپورٹ بھی آئی. ابھی تو میرا ریئل اسٹیٹ کا بھی بزنس ہے, میرا کول امپورٹ کا بھی بزنس ہے, ابھی بہت سے بزنسز ہیں. آپ کہتے ہیں کہ پیسہ ہر چیز خرید سکتا ہے. آپ کو یہ طاقت کا احساس ہوا اپنی زندگی میں کہ ایک ٹائم پہ جب آپ مزدوری کرتے تھے, ایک ٹائم پہ جب آپ
جیسے آپ نے بتایا کہ ایم پی ایز بھی آپ کے ہیں, سینیٹر بھی آپ بن بھی رہے ہیں, بنوا بھی رہے ہیں, 4 منسٹریز آپ کے پاس ہیں, دولت, پیسہ, جائیداد, سب کچھ قسمت کی دیوی آپ پہ مہربان ہے. ایسے ہی ہے. تو وہ یہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ آپ کو لگا کہ اب میں خرید سکتا ہوں جو میں چاہوں؟ نہیں, کیونکہ جس دن آپ نے یہ سوچا اس دن آپ ختم ہو گئے. کیونکہ ایک پل چاہیے اللہ کو یہ سب کچھ آپ سے لینے کے لیے. ہاں, ایک پل. اور میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, اچھا, بہت سے لوگوں کو جو بادشاہت کے لیول پہ تھے اور وہ پھر اپنے نوکر کے بزنس میں, اس نوکر نے, غیرتی نوکر نے پھر ان کی حیا اور عزت کو بچایا. میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے جو بہت بڑے سرمایہ دار تھے اور آج کے دن میں وہ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں, ان کے ساتھ اپنا گھر نہیں ہے. تو جب آپ سے تکبر ہو گیا اور آپ سمجھے کہ میری اپنی محنت سے یا میری قابلیت سے میں ادھر پہنچا ہوں, تو یہ غلط فہمی ہے انسان کی. ٹھیک ہے. اچھا, سب لوگ میرے سمیت جو دیکھ رہے ہیں, اتنی شاندار کامیابی کی داستان جو ہے وہ سن کر اس حیرت میں ہوں گے کہ وہ ٹپنگ فیکٹر کیا تھا. ایک بڑی مشہور کتاب لکھی ہے ایک انگریزی مصنف نے, جس کا نام اس نے دیا ٹپنگ فیکٹر. وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا ایک لمحہ ہوتا ہے جہاں سے وہ برانڈ یا وہ چیز بن جاتی ہے یا جہاں سے وہ چیز گر جاتی ہے اچانک. وہ ایک جیک پاٹ, وہ ایک کوئی لمحہ جہاں سے ہر چیز جو ہے سیدھی ہونا شروع ہو گئی ہو. آپ کے خیال میں وہ کیا تھا؟ وہ کون سی ایسی پوائنٹ تھا زندگی کا جو جس کو آپ ٹرننگ پوائنٹ کہیں گے؟ میرا خیال جو یہ اولاد ہے, ان کی جو پیدائشیں ہوتی ہے, جو میرے خیال میں میری 3 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں. اچھا, ماشاءاللہ. تو میری زندگی میں ہر بیٹی کے ساتھ چینج آئی اچھا, لائف میں. بیٹی کے ساتھ پہلی بیٹی کے ساتھ چینج آئی میری لائف میں. میری دوسری بھی بیٹی تھی, اس کے ساتھ بھی چینج آئی میری لائف میں. پھر میرے 2 بیٹے تھے, پھر جب تیسری بیٹی بھی آئی دوبارہ میری لائف میں چینج آئی. اچھا, آپ نے بیٹوں کو بائی پاس کیا, بیٹوں پہ چینج نہیں آئی؟ نہیں, بیٹوں کا مطلب میرا یہ کہ بیٹوں کے ساتھ ایک وہ چینج نہیں آئی جو میں کہوں کہ ایک دم ایسے جو آپ کہتی ہیں. ٹھیک. تو میری بیٹیوں کے ساتھ ہمیشہ ایسی چینج آئی کہ جو ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ چینج آئی. یہ کمنگ فرام این افریدی مین, کہتے ہیں کہ بڑے سخت ہوتے ہیں عورتوں کے معاملے میں, بڑے کٹر ہوتے ہیں. تو آپ بیٹی کو اتنا ویلیو کر رہے ہیں اور آپ نے سمجھا کہ میری بیٹی کے آنے سے رحمت آئی ہے, برکت آئی ہے. بہت زیادہ میری ایک بیٹی نے سائیکالوجی کی ہوئی ہے. اچھا, ماشاءاللہ. میری ایک بیٹی نے ڈاکٹری کی ہوئی ہے, MBBS کی. میری تیسری بیٹی جو ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹ CA کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو میری تینوں بیٹیاں جو ہیں وہ تعلیم یافتہ. باپ نے تعلیم نہیں کی. میرے ایک بیٹے نے جو ہے لندن سے MBA کیا ہوا ہے, دوسرا بیٹا ابھی لندن میں پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو میرے لیکن کیا وہ سب آپ کے جیسے خوش نصیب اور آپ کے جیسے ہیں کہ ایک ہوتا ہے, ایک شخص ہوتا ہے جو اپنی دنیا خود پیدا کرتا ہے, جو اپنی کائنات خود بناتا ہے. آپ کے یہ ٹیلنٹ ان میں ہے یا آپ کی جیسی قسمت ان کے پاس؟ دنیا کوئی بھی خود نہیں بناتا اور میں اس پہ اتفاق نہیں کرتا. اللہ سے ایک شخص تھا تو فرشتے کہا کہ اسے جاؤ پوچھو دنیا میں کہ تمہیں کیا چاہیے. فرشتہ جب آیا تو اس نے کہا تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا نیت و مراد. اچھا, نیت و مراد. فرشتہ واپس گیا تو انہوں نے کہا جی اس نے کچھ نہیں مانگا, بس خالی کہا نیت و مراد. اللہ پاک نے کہا سال بعد پھر بھجوایا. اس نے کہا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے نیت و مراد دے دے. تو فرشتے نے جب واپس گیا کہتا ہے یہ بہت تیز آدمی ہے. کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے یہ دنیا اور آخرت اکٹھی مانگ رہے. تو جس آدمی کے آپ کی نیت و مرادیں صحیح ہوں تو آپ کی ناکامی زندگی میں نہیں ہے. آپ نے جب بھی وقت گزرتا ہے تو صبح یا رات کو کوشش آدمی کرے کہ مجھ سے غلطیاں نہ ہو, اور خاص کر میں انسان کا دل نہ دکھاؤں اور کسی کا حق نہ لوں اور انسانوں کے لیے کچھ کروں. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ انسان پہ اللہ کی رحمتیں نہ پڑیں اور اس کو وہ چیزیں جو سوچ و فکر ہے وہ نہ ملے. ٹھیک ہے. 100% وہ ملے گی. آپ 1 روپیہ اللہ سے مانگیں آپ کو 1 روپیہ ملے گا. آپ اللہ سے 1000 ارب مانگ لیں, ٹھیک ہے, آپ کو 1000 ارب مل جائے. آپ 1000 ارب مانگنے والے لوگوں میں 1000 نہیں, میرا حساب ہی نہیں ہے. اچھا. جب حساب ہی نہیں ہے تو کیسے لوگ جو مانگتے ہی تھوڑا تھوڑا ہے, اللہ ساتھ تھوڑا تھوڑا دیتا ہے. کوئی موٹر سائیکل, کوئی گاڑی, کوئی سیاست میں سر بزنس میں کامیابی ہو گئی, یہ ایک آپ نے اچیومنٹ کر لی.
सियासत में कैसे आने का इत्तेफाक हुआ और क्यों आना का वो जो मैंने आपको कहा ना कि बचपन से अपने मुल्क के लिए एक जज्बा कि करूं, और ये तो जब मैं सेनेटर बना इंडिपेंडेंट फाटा से, जब मैं खड़ा हुआ तो मेरे भाई वाले कहते हैं क्या, मैंने कहा अल्लाह खैर करेगा। तो फिर मैं कामयाब हो गया। जब मैं कामयाब हुआ, ये भी आपको बताऊं 71 साल की हिस्ट्री में मैं पहला सेनेटर था जो 4 दफ़ा फेडरल मिनिस्टर आज़ाद हैसियत से बना है। अच्छा। आज तक 71 साल में कोई शख्स भी आज़ाद हैसियत से 4 दफ़ा मिनिस्टर नहीं बना है आज दिन तक। मैं वाहिद शख्स था कि जो 4 दफ़ा मिनिस्टर बना था आज़ाद हैसियत से। और पीपल्स पार्टी के दौर में भी 2 दफ़ा, एक दफ़ा स्टेट, एक दफ़ा फेडरल मिनिस्टर बना था। और नून लीग के दौर में भी मैं टेक्सटाइल फेडरल मिनिस्टर था जी। तो आज़ाद हैसियत से जब आप सर्च करेंगे आपको मेरे अलावा दूसरा शख्स नहीं मिलेगा। तो फिर आपकी एफिलिएशन जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, वो कैसे? जब मैंने मिनिस्ट्री छोड़ी तो फिर मुझे दोबारा कुछ जिम्मेवारी दे, मैंने इनकार किया क्योंकि मेरा बिजनेस बहुत सफ़र कर चुका था। तो फिर उसके बाद मैंने मियाँ साहब को कोहार्ड बुलाया, जलसा किया और मैंने नून लीग में बाकायदा शमूलियत की। उस सफ़र के बाद तो फिर जब उन पे सख्तियाँ थी तब मैं मियाँ साहब के साथ खड़ा हुआ, फिर मैंने उनके साथ शमूलियत की। फिर हमारा वो ताल्लुक़ जो मिनिस्ट्री में बना था वो चलता रहा। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक पार्टी के अलावा अभी हमारा ताल्लुक़ एक ऐसा है जैसे दोस्त। अच्छा जी। और एक भाई पार्टी से बढ़ के है। तो फिर आपको पता है कि मियाँ साहब जैसी गवर्नमेंट से गए और सख्तियाँ आई तो वो इधर ठहरते थे। मियाँ साहब जब पेशी पे भी जाते थे वो यहाँ से जाते थे। और हम मियाँ साहब रात भी इधर गुजारते थे और ये इधर ही होते थे। या आप पहले टीवी का प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ कि मैं बैठ के ये बातें कर रहा हूँ, इधर मैं और मियाँ साहब होते थे। और वो जो भी एक्टिविटी होती ये लॉयल्टी जो है ये अब हमेशा के लिए है, ये तय है कि आपने मुस्लिम लीग नून के साथ आप ताल्लुकात में जो लोग बड़ी तेज़ी से सियासी वफादारियाँ भी तो तब्दील करते हैं ना आजकल के दौर में। मेरा ताल्लुक नून लीग नहीं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जब तक है मैं उनके साथ ही हूँ, नहीं तो मैं सियासत नहीं करूँगा। मेरी एक अपनी सोच और एक फ़िक्र है। लोगों की तरह इक़्तिदार या मिनिस्ट्रियाँ ये मेरा गोल नहीं है। मेरा गोल है इस मुल्क की खिदमत। और मैं अपने नज़रिए में ये सोचता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के अलावा इस मुल्क की खिदमत कोई नहीं कर सकता। इसको तरक्की उनके अलावा कोई नहीं दे सकता। वजह उसकी वजह यह है कि अगर आप इसको अच्छी तरह गहराई से स्टडी करें, मियाँ साहब को हमेशा इक़्तिदार उस वक्त मिला जब इस मुल्क में क्राइसिस हुए। उन्होंने इसको क्राइसिस से निकाला और एक नई डेवलपमेंट की तरफ ले गए, एक नई चीज़ें बनाई। फिर उनको इक़्तिदार से निकाला गया, फिर मुल्क ज़वाल वज़ीर हुआ, फिर वो आए, फिर वो पुराना गंद भी साफ़ किया, फिर कुछ चीज़ें की। तो ये हिस्ट्री ख़ुद अपने आप को बयान करती है। अगर आप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के प्रोजेक्ट इस मुल्क से निकाल दें तो बाकी आपको क्या नज़र आएगा वो आपको पता है। तो अगर उनको एक 10 साल मुतवातर छोड़ा जाता और या छोड़ा जाए तो हम दुनिया के वो कामयाब मुल्कों की तरफ जा सकते हैं जिसमें कौमें एक लीडर को मांगती हैं। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये सफ़र उनके साथ इस मुल्क की खिदमत में लगाऊं अपना वक्त। अच्छा सर, सुना है कि आफरीदी ज़रा गुस्सावर भी होते हैं, ज़रा तेज़ मिजाज के भी होते हैं, ज़रा बंदूक शंदूक का शौक़ भी होता है, तो ये शौक़ भी हैं आपके? हमने हमारी दुश्मनियाँ भी गुजरी हैं, हमारी लड़ाइयाँ भी गुजरी हैं। और असला मेरे ख्याल हमारे फैमिली के हर आदमी को चलाना आता है, क्योंकि जब दुश्मनियाँ गुजर जाती हैं। मेरी बेटी भी अच्छी शूटर है, मेरे बेटे भी अच्छी शूटर हैं, मैं ख़ुद भी अच्छा शूटर हूँ। असला इस्तेमाल करना हमारे सारा, लेकिन असला खाली बराए ज़रूरत के तौर पे, ये ना कि मेरे बच्चे असला पे आते नहीं, ना मुझे शौक़ है। मेरी मिनिस्ट्री में मैं प्रोटोकॉल नहीं लेता था। मैं अपनी मिनिस्ट्री में मैंने सैलरी नहीं ली, मैंने सरकारी घर नहीं लिया, मैंने सरकारी वसाइल नहीं ली। मेरी फैमिली से किसी ने पूछा जब मैं मिनिस्टर नहीं था, उन्होंने कहा जी आप लोगों को तो मिनिस्ट्री गई और ये वो। उन्होंने कहा हमें ये भी नहीं पता वो कब बना, खाली लोग मुबारकी के लिए आए, क्योंकि हम इसी घर में रहते थे, यही हमारा स्टाफ था, यही हमारा घर था। जब गई भी मिनिस्ट्री हमें नहीं पता, हम तो उसी तरह ही लाइफ गुजारते।
سو ہم یہاں پہ ایک بریک کے لیے رکیں گے اور ابھی اکیلے ہیں یہاں پر اپنے فارم ہاؤس پہ، تو ہم چاہیں گے کہ ایک چھوٹا سا وزٹ آپ کے فارم ہاؤس کا کر لیں آپ کی اجازت سے، جہاں پہ میاں نواز شریف آ کے ٹھہرتے رہیں اور کچھ چائے کا اہتمام جو کیا ہوا ہے اور اس پہ کچھ فارمل گفتگو ہماری ہوگی مزید. اسٹے ود اس آن برانچ ٹاک. میں چاہوں گی سر کہ ہم دیکھیں آپ کا لائف سٹائل دیکھیں، جہاں پہ آپ ہوسٹ کرتی ہیں میاں نواز شریف کو، وہ جگہ دیکھیں، آپ سے اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کریں. تو یہ آپ نے خود ڈیزائن کیا اپنا فارم ہاؤس؟ یہ میں نے سارا خود ڈیزائن کیا، اور یہ جب میں بنا رہا تھا تو میں نے میاں صاحب کو کہا کہ میں جگہ بنا رہا ہوں اور آپ کے لیے بنا رہا ہوں. اچھا. تو آپ اگر ادھر پھریں نا تو آپ کو ہر جگہ میں شیر نظر آئیں گے. اچھا، ان شیروں کی یہ وجہ ہے؟ باہر بھی آپ کو شیر نظر آئیں گے، ادھر بھی جائیں گے تو ہر جگہ میں شیر نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، تو چلیں دیکھتے ہیں. یہ آپ کو شوق ہے یہ اچھی بلڈنگز کا، اچھے کپڑوں کا؟ جب میری پچھلے انٹرویو میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو آپ بڑے سوٹیڈ بوٹیڈ. جی. تو اب نہیں اس طرح سے آپ؟ میں کہتا ہوں کہ اللہ آپ کو دے تو اچھا پہنے بھی اور اچھا کھائیں بھی اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کی نعمتوں کا آپ فائدہ لیں. ٹھیک ہے. تو یہ ان ایکٹیویٹیز کے لیے ٹائم ملتا ہے سوئمنگ کے لیے؟ اور یہ میرا ایک بچوں کے ساتھ لڑائی چل رہی ہوتی ہے صحت کے بارے میں. اچھا. میرے دونوں بیٹے شام کو ادھر آتے ہیں سوئمنگ کے لیے، ایکسرسائز کے لیے. تو کبھی کبھار میں بھی آتا ہوں جب زیادہ بیزی نہیں ہوتا ہوں یا دوروں پہ نہیں ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، بچوں کو تربیت کا ٹائم ملا آپ کا کہ آپ ان کو جیسے باپ بچوں کی تربیت کرتا ہے یا ان کے ساتھ وقت گزارتا ہے؟ اب وقت ملتا ہے، لیکن میں اس میں میری وائف کو سارا کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے بچوں کے ساتھ ٹائم لگایا، انہوں نے اپنی قیمتی زندگی کا وقت بچوں کو دیا. اچھا سر، پیسہ آئے مرد کے پاس تو پہلا کام جو کرتا ہے وہ ہوتا ہے دوسری شادی. ایسے ہی ہے. تو آپ کو اس طرح کا شوق؟ میرے گھر میں یہ سب سے بڑی ٹینشن ہے پیسے کی وجہ سے کہ کیونکہ اس ہستی نے میرے ساتھ بہت سخت وقت گزارا ہے. تو میں اس کو کہتا ہوں ہمیشہ کہ ضروری نہیں ہے کہ ساری دنیا ایک طرح ہو. مجھے احساس ہے کہ جو میری سختی کی زندگی تم نے قربانی دی ہے وہ کوئی نہیں کرے گا. تو میں آج خوشی کے دور میں کسی اور کو جیون ساتھی بنا کے تمہیں چھوڑ دوں تو میں کہا یہ میرا ظرف نہیں ہے. اچھا. وہ بیچاری کو ہوتا ہے ایشو، کیونکہ ریلیٹیوز، پھر آج کل بدقسمتی سے جو آپ لوگوں کے ڈرامے سارا دن چینل وہ گھر پہ بیٹھ کے دیکھتی ہیں، پھر اس میں یہ افیئرز اور پھر شادیاں دوسری اور تیسری، اس سے کافی سٹریس معاشرے میں ہوتی ہے. وہ میں بھی فیس کرتا ہوں. ہاں، لیکن میں ان کو یہی گارنٹی اور گواہی دیتا ہوں کہ جب تک ہم زندگی میں اس دنیا میں رہیں تو تم یہ سوچ نہ رکھو کہ میرے ساتھ کوئی دوسرا کوئی آ جائے گا. اچھا، اس کے علاوہ بھی آپ نے یہاں پہ بڑا اچھا اپنا ریکریشنل رکھا ہوا ہے. اچھا، جب آپ جیسے لوگوں کی کامیابی دیکھتے ہیں لوگ تو جیسے جو سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کا پیسہ لوٹا ہے، یہ انہوں نے جو جائیداد اور دولت بنائی ہے نا، یہ ہمیں لوٹ کے بنائی ہے. آج کل یہ بہت نوجوان نسل کے دل میں اس پر آپ کیا کہیں گے کہ ہر کامیاب آدمی انہیں لگتا ہے کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ اس نے ٹیکس چوری کیا ہے؟ اصل میں اس ملک میں اس وقت 30 سے 40 لوگ ٹیکس دیتے ہیں. جی. جو لوگ یہ کہتے ہیں پہلے تو وہ سوچیں کہ خود وہ ٹیکس دیتے ہیں کہ اگر اپنے ملک کے بارے میں کومنٹس کرتے ہیں، معاشرے کے بارے میں، تو پہلے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں. تو میرے خیال نوجوانوں کا بھی یہ ایشو حل ہو جائے گا کہ اگر وہ اپنی فیملیز میں دیکھیں کہ ان کی گاڑیاں، لیونگ سٹائل، ایجوکیشن، گھر کی بلز وغیرہ، فیملی کے اخراجات، تو یہ سارا کو جب کیلکولیٹ کرے اور پھر اگر ان کے بھائی ہیں ان کی کفالت کر رہے ہیں یا والد کفالت کر رہے ہیں اور اس کو کریں تو پھر اگر وہ گھر سے ہی سٹارٹ لے لیں تو میرے خیال معاشرے میں یہ بحث بھی ختم ہو جائے گی اور لوگوں میں شعور بھی آ جائے گا. اور پاکستان میں جو ہے ٹیکس کلیکشن کروڑوں روپے لوگ دیں گے. بالکل صحیح. یہ کتنا اچھا سنوکر ٹیبل ہے. سنوکر کا شوق ہے آپ کو؟ ہاں، میں گیمز سارے کھیلتا ہوں. اچھا، وہ ایتھلیٹ آج تک اندر ہے؟ آج تک میں فٹ بال کا رائٹ آؤٹ پلیئر تھا اور ایک سکورر تھا، اور سنوکر ابھی بھی بیٹوں کے ساتھ کھیلتا ہوں، اکثر میچ جیت جاتا ہوں. جی. اور اتنی زبردست آپ کی ایکسرسائز مشینز جو ہیں،
یہ اس پہ بھی آپ کو وقت ملتا ہے؟ ہاں میں وقت لگاتا ہوں اپنے آپ کو فٹ کرنے کے لیے، اور پھر میرے بچے بھی ماشاءاللہ ایکسرسائز کے لیے آتے ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ اپنا وقت جو ہے شام کا اسی ایکسرسائز ایکٹیویٹی میں گزارتے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو بزنس میں اب وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں کہ؟ میرا بڑا بیٹا جو ہے زرخان، جو ارمغان ہے، وہ ابھی پڑھ رہے لندن میں، جو زرخان ہے وہ ابھی آفس آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آہستہ آہستہ میرے ساتھ بزنس سنبھال رہے ہیں۔ اچھا یہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت میرا خیال ہے سنیما ہال بھی دکھائی دے رہا ہے۔ جی ہاں، یہ جب میری بیٹیاں آتی ہیں، ان کی فیملی، ان کے ہسبینڈس، پھر ہم ادھر کبھی کبھار شام کو رات کو ان کے ساتھ میں بیٹھ جاتا ہوں، تو ادھر جو ہے مووی بھی دیکھ لیتے ہیں، اور اکثر میرے بیٹے جو ہیں وہ سپورٹس کے بڑے شوقین ہیں، اور خاص کر فٹ بال کے، جی، تو لیٹ آور میچز ہوتے ہیں فٹ بال کے، تو وہ ان کے دوست آتے ہیں، پھر ہم ادھر آ کے اپنا فٹ بال کے میچز کو بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جی اچھا، تو یہ شوق ہے آپ کو فلمز دیکھنے کا، ٹیلی ویژن دیکھنے کا، ان چیزوں کا؟ نہیں، یہ شوق مجھے ہے نہیں، لیکن کبھی کبھار اپنے بچوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ آ کے ادھر انٹرٹین، فیملی کے ساتھ، وائف ساتھ ہوتی ہیں، تو ہم ساری فیملی اکٹھے آ کے پھر کبھی فری ٹائم ادھر گزارتے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ چلیں، اور آپ نے میرا خیال ہے کچھ سبزیاں بھی اگائی ہوئی ہیں، فش فارم بھی بنایا ہوا ہے، کوئی والی بال کورٹ بھی بنایا ہوا ہے؟ بالکل، ادھر میں جو دودھ ہے وغیرہ ہے، یہ سارا گھر کا ہے؟ گھر کا ہے۔ اچھا، واہ زبردست۔ ہاں، وہ سنا ہے ہم نے کہ پیسہ ہو تو رات کو نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھا کے سونا پڑتا ہے، بیماریاں لگ جاتی ہیں، تو آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے پیسہ وبال ہے یا پیسہ نعمت ہے؟ پیسہ ایک ضرورت ہے، اور پیسہ نعمت ہے اگر آپ دوسروں کو بھی، جیسے اللہ نے کہا ہے کہ میرے مخلوق پہ نظر رکھو، تو اگر اس اللہ نے، کیونکہ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، کہ اگر آپ معاشرے کو ساتھ چلائیں تو اس میں سکون ہے، اچھی نیند ہے، اچھا آرام ہے، لیکن اگر آپ حرام کے پیسوں یا حرام کے اس کے پاس جائیں گے تو اس میں نہ سکون ہے، پھر رات کو گولیاں بھی کھائیں گے، ٹینشن بھی لیں گے۔ آپ کو بھی شارٹ کٹس کبھی آفر ہوئے ہوں گے یا زندگی میں موقع ملا ہوگا کہ یہ چھوٹا راستہ ہے کامیابی کا، یہاں سے چل کے جلدی پہنچ جائیں گے، تو کبھی اس طرح سے کچھ ذہن میں آیا ہو، کچھ سوچا ہو آپ نے؟ میں نے نہیں سوچا، اور لیکن میری لائف میں بہت دفعہ ایسے موقع آئے ہیں میری منسٹریوں کے ٹائم میں جی کہ لوگوں نے آفرز کیے ہیں۔ جی، آپ کا جو منسٹری کا ٹائم تھا ٹیکسٹائل کی، جب آپ منسٹری میں تھے، کہتے ہیں ساری انڈسٹری ہماری جو ہے پاکستان سے چلی گئی، آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا تھی؟ پاکستان جو کہ اتنا ٹیکسٹائل میں رچ ملک۔ یہ نہیں کہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹیکسٹائل چلی گئی، بنگلہ دیش میں اس ٹائم ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ضرورت تھی، ٹھیک، تو ہمارے اپنے ملک میں بھی بہت گرو کیا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری نے، لیکن کیونکہ ادھر ضرورت تھی، اور سرمایہ دار دیکھتا ہے اگر اس کی 3 فیکٹریاں ادھر تھی تو اگر ایک ادھر بھی لگائے پیسے کمائے، ٹھیک، تو یہ بات ہے۔ ہم ہر بات کو موڑ کے پیش کرنے کی عادت ہے، اور اپنے ملک کے لیے پازیٹیو بولنے سے زیادہ ہم نیگیٹو کو ترجیح دیتے ہیں۔ جی، تو اکثر جو ملک ہوتے ہیں اور ان کے معاشرے کے جو لوگ ہیں، آپ ہمارے پڑوسی انڈیا کو لیں، وہ انڈیا کے بارے میں ایسے کمنٹس نہیں دیں گے اندر جو بھی ہو رہا۔ جی، ہم بدقسمتی سے کبھی بھی اپنے ملک کی اچھی شکل نہیں دکھاتے، اور بری باتیں زیادہ۔ تو یہ اتنا خوبصورت ڈیزائن کرنا کیسے ممکن ہوا؟ میری اپنی بھی خواہش تھی کہ جب بھی جو کوئی جگہ ہو تو اچھی ہو، اور ادھر اللہ کی قدرت نظر آئے، کہ اللہ کی جو نعمتیں دنیا میں ہم اس کو انجوائے کریں، سوائے تنقید کے، سوائے دیکھیں بہت غربت بھی ہے ہمارے ملک میں، اور ہم کہیں نہیں وہ غربت ہے تو یہ نہیں، آپ ادھر بھی سوچیں، آپ ادارہ بھی بنائیں، ہاسپٹل بھی بنائیں، اور اچھی زندگی بھی گزاریں، اور لوگوں کے لیے بھی اچھی زندگی کا سوچ رکھیں۔ بالکل صحیح۔ تو یہ سب آپ کو موروں کا شوق ہے؟ یہ مور، ہرن؟ یہ مجھے شوق بھی ہے، پھر لیکن یہ اتنا آسان شوق نہیں، یہ بے زبان ہے، ان کا پانی، ان کا دانہ، یہ خیال بھی رکھنا چاہیے کیونکہ ان کی آہ لگتی ہے۔ سیاست میں آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں اپنے لیے؟ کوئی وفاقی وزیر بننا، دوبارہ سے سینیٹر بننا؟ جیسے آپ نے پوچھا کہ آگے کیا سوچ ہے، جب بھی اللہ نے مجھ سے کوئی کام لینا ہوگا تو مجھے یقین ہے کہ، اور اللہ سے یہی کہا ہے کہ ایسا عہدہ دینا کہ آخرت میں اس کی میری پکڑ نہ بنے بلکہ میرا نجات کا ذریعہ بنے۔ تو جب بھی ہوگا تو مجھے خود ہی جو چیز ملنی ہوگی وہ مل بھی جائے گی،
اور میں انشاءاللہ اس قوم کی خدمت کروں گا جو میری خواہش ہے سب سے زیادہ۔ والدین نے آپ کی یہ ساری کامیابی دیکھی، ان کو کیسا لگا؟ میرے خیال ہر والدین جو ہے اپنے اولاد کو جب کامیاب دیکھتے ہیں وہ خوش بھی ہوتے ہیں، فخر بھی کرتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں۔ آپ کی ضد پہ والد ناراض تو ضرور ہوں گے، تو اس کامیابی کے بعد والد زیادہ خوش تھے یا والدہ؟ میرے دونوں خوش تھے، واقعی میں نے ضد کی تھی اس ٹائم میں میرے والد ناراض تھے کافی، اور ہر کوئی کسی کا والد ناراض ہوگا، لیکن بعد میں اس کامیابی کے ساتھ وہ خوش بھی بہت زیادہ ہو۔ یہ گھر کی سبزیوں کا شوق بھی ہے آپ کو؟ جی ہاں، مجھے شوق ہے کیونکہ میں گاؤں میں رہتا تھا تو وہ ماحول میں نے ادھر بنایا ہوا، تو ادھر میں نے اپنے لیے سبزیاں بھی لگائی ہیں، گنا بھی لگایا ہوا ہے، تو وہ جیسے آپ گاؤں میں دیکھتے ہیں نا لوگ گنا کھاتے ہیں، تو میں کبھی کبھی شام کو ادھر آ جاتا ہوں، پھر ادھر میری اوپر چرپائی رکھی ہوئی بیٹھ کے آرام سے خود ہی گنا صاف کر کے کھا رہا ہوتا ہوں۔ اپنے لیے فریش فشنگ بھی رکھی ہوئی ہے کہ کوئی جب مہمان وغیرہ آتے ہیں تو یہیں سے مچھلی پکڑتے ہیں؟ ادھر ہی سے مچھلی پکڑ کے تازہ اور ان کو فریش مچھلی کھلاتے ہیں۔ واہ، یہ تو بڑے آپ کے خوش خوراک بھی ہیں، اس کا مطلب ہے یہی زندگی اگر آپ نے دینی ہے، اس نے کسی بھی وقت ختم ہو جانا ہے، موت ایک برحق چیز ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے، تو جو بھی لمحہ ہو میرا خیال میں وہ اس کو انجوائے کرنا چاہیے، اللہ کی اس نعمتوں کو اور اس دنیا کو۔ ٹھیک ہے، یہ جو اسپریچول اینگل جس کی طرف آپ بار بار ریفر کر رہے ہیں، جو لوگ اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ دنیا عارضی ہے وہ پھر اتنا کچھ تگ و دو نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کیا کرنا ہے یہاں کچھ بنا کے۔ آپ نے دنیا اور اس کا جو آخرت کا جو ایک بیلنس ہے کہ بیسٹ آف بوتھ، کہ دنیا میں بھی بہترین تو آخرت بھی بہترین ہو، اسی لیے کہ اللہ کی بہت بڑی ذات ہے، وہ اس سے جسے مانگو گے ویسے دے گا۔ یہ کہہ دینا، اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ تم غریبی کرو اور میں تمہیں جنت دوں گا، تم کھاؤ مت تو میں جنت دوں گا۔ اللہ نے ایک ہی چیز پہ جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ مخلوق ہے، کہ میرے مخلوق کو کبھی تکلیف نہ دینا۔ بالکل صحیح۔ یہ والدین کی تربیت تھی، والدہ کی تربیت تھی جو آپ کی شخصیت سازی ہوئی ہے کہ آپ نے ہمت نہیں ہاری، آپ ڈٹے رہے، آپ نے اپنا راستہ چنا اور اس پہ کامیابی حاصل کی؟ یہ میں نے اپنے والد کو بھی ان کی سٹرگلز دیکھی، سختیاں دیکھی، اور اس میں میرے والد کا بھی بڑا اہم رول ہے، پھر میری والدہ کا بھی ہے، اور سب سے بڑھ کے میری وائف کا جو ہے۔ واہ، یہ آپ کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ اپنی وائف کو اکنالج کر رہے ہیں بار بار اور کرتے ہیں، جو بہت کم لوگوں میں نے دیکھا ہے۔ بچوں نے بھی یہ سارا آپ کا سٹرگل کا ٹائم دیکھا، انہیں کیسا لگتا ہے ہمارے والد کی کامیابی، اور وہ کیسے آپ کے ساتھ اس بات کو شیئر کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں؟ وہ ان کو میری سختیوں کا احساس ہے، اس لیے وہ ان بچوں کی طرح نہیں ہیں کہ جس کے باپ کے ساتھ پیسہ ہو اور اڑائے، تو ان کے ساتھ یہ احساس سب سے بڑی بات ہے جو اس کی والدہ نے ان کو دیا ہوا ہے، تو وہ اسی سوچ کی طرح میری طرح ان کی کوشش ہوتی ہے، ان کے ساتھ والدہ اکثر لڑتی ہیں کہ تم لوگ بھی اپنی باپ کی طرح ہو، کہ نہ پیسے کو دیکھتے ہو، لوگوں میں دے دیتے ہو، یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو۔ ہر ٹائم ہمارے گھر میں بڑی لڑائی بچوں کی، ہماری اور وائف کی یہی ہوتی ہے کہ یہ تم پر گئے ہیں، ان کا نہ ہاتھ رکتا ہے، بس جو ہوتے کسی کو دے دیتے، یہ کرتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان میں یہ چیز آ گئی ہے، ورنہ اگر یہ خالی اپنے لیے کھاتے تو کتنا کھا لیتے۔ ٹھیک ہے، اچھا ماشاءاللہ جو آپ کے سارے فزیکل پوزیشنز ہیں، سب سے بڑی کامیابی آپ اپنی کیا سمجھتے ہیں؟ سیاست میں کامیاب ہونا، سینیٹر ہونا، 4 دفعہ وفاقی وزیر جو ہے یا وزیر ہونا، کامیاب کاروبار اسٹیبلش کرنا، آپ کے نزدیک آپ کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ میں ان کامیابیوں کو جو دیکھتا ہوں یہ ٹھیک ایک خواب کی طرح ہے جو میں ادھر پہنچا ہوں، ایک خواب ہی لگتا ہے، ابھی تک مجھے تو خواب بھی لگ رہا ہے۔ ریالٹیز بہت مشکل ہے لوگ اس کو بلیو کریں اور یقین کریں، خواب ہی ہے، لیکن ان کامیابیاں اور یا ادھر تک پہنچنا، میرا خواہش جو زندگی کے وہ یہ ہے کہ پاکستان بھی اسی طرح رہے جیسے میں لائف، اور ہر شخص، ہم بھی باہر دنیا کو جب یورپ اور امریکہ کی ذکر کرتے ہیں، اوریجنل بھی ہمارا ملک جو ہے اس نیچ پہ جائے، اور مجھے یہ یقین ہے کہ یہ پاکستان ادھر تک جائے گا اور اس میں میرا حصہ ہوگا، اور یہ مجھے یقین ہے اس میں اتنی کیپیسٹی اور اتنی طاقت اس کی اکانومی میں، اس کے لوگوں میں ہے کہ ہم ادھر پہنچ سکتے ہیں، اگر ہم اپنا اصلاح، ہر شخص اپنا اصلاح کر لے بنسبت دوسروں کی اصلاح کے، اپنے آپ کو معاشرہ سارا 28 کروڑ یہ سوچ کے گھر سے نکلے کہ ہم نے پہلے خود ٹھیک ہونا ہے،
ہم نے خود حرام نہیں کھانا. وہ اگر آپ نے خیال کیا رمضان میں سب سے زیادہ مہنگائی ہمارے ملک میں ہوتی ہے. اور میں نے ادھر دیکھیں کارخانوں میں ایک سکھ کی دکاندار ہے, وہ آپ یقین نہیں کریں گے پوری رمضان میں 50% ڈسکاؤنٹ پہ دکان چلاتا ہے. اچھا. اور وہ کہتا ہے میرے سب سے زیادہ کمائی جو ہے رمضان میں ہوتی ہے, میں آدھی ریٹ پہ بیچتا ہوں. اللہ نے رحمتیں ہی رحمتیں, نعمتیں ہی نعمتیں دی ہیں, لیکن خالی بول کے مسلمان ہونا, خالی نماز پڑھ کے آپ بولیں میں مسلمان ہوں, تو اگر آپ ایک اللہ کی مخلوق کی طرف دیکھیں اور اس معاشرے میں دیکھیں اور ہر آدمی اپنے آپ کو ٹھیک کر لے, تو یقین مانے پاکستان سے مضبوط ریاست اور ایک اسٹرانگ ملک دنیا میں نہیں ہوگا یہ. ٹھیک ہے. اچھا, سیاسی بصیرت اور کاروباری ذہانت ہونا ایک الگ بات ہے, اچھی قسمت ہونا ایک الگ بات ہے, اور سیاسی سوجھ بوجھ ہونا ایک الگ بات ہے. سیاست کے جوڑ توڑ اور داؤ پیش بڑے خطرناک ہوتے ہیں, وہاں پر بھی مہارت رکھتے ہیں؟ اصل میں آپ نے اچھا سوال کیا. جو بڑی میں جب کبھی کبھی تکلیف دیکھتا ہوں وہ یہ کہ سیاست میں ایک سوال لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں سوچتا تھا کہ جو عورتیں ہیں نا, برا نہ ماننا کہ یار ٹینچی ہیں آپس میں یہ باتیں کرتی ہیں نا. جب میں سیاست میں آیا نا تو میں کہا سیاستدان تو عورتوں سے بھی گئے ہوئے ہیں نا, کیونکہ وہی عورتوں والی حرکتیں, ایک دوسرے کے پاؤں کھینچنا, ایک دوسرے کے پیچھے یہ کرنا وہ کرنا. تو میں اس چیز سے بہت تنگ کہ مطلب کہ میں آگے جاؤں, دوسرا میں آگے جاؤں, ورنہ یہ تو اتنا مشکل کام ہے خدمت کرنا کہ اور اس کا جواب دینا آخرت میں. اور پھر ایک ہوتا ہے انسان کی چوری, انسان کا حق کھانا, ایک پوری مملکت کی چوری, پوری مملکت کا حق کھانا, تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. پھر آپ کا کیا انجام ہوگا؟ بالکل صحیح. ارے سر, آپ کا تعلق فاٹا سے ہے. فاٹا اب تو اس ضم ہونے کا جو ایک سارا سلسلہ ہوا ہے, فاٹا کی تقدیر کب بدلے گی؟ وہاں پہ لوگوں کے لیے کب ہسپتال, سہولیات, کہ وہ بھی زندگی کی وہی سہولیات انجوائے کریں جو یہاں اسلام آباد میں ہیں, جو ہمارے پاس ہیں, وہ بھی ہمارے پختون بھائی ہیں, ہمارے دل کے بہت قریب ہیں. اب جب کہ وہ اتنا بڑا ایک فیصلہ ہو گیا ہے, اس کے اثرات آپ کے حال میں کب تک؟ آپ نے اچھا سوال کیا. ہمارے لوگ جو پٹھان ہیں اور پھر فاٹا والے, یہ بڑے معصوم لوگ ہیں. ان کی معصومیت کے ساتھ پچھلے 50-60 ذریعے کے ساتھ ان کے احساسات اور معصومیت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. 40 سال رشیا کی, 50 سال دور آیا تو یہ بیچارے مجاہدین, ہم سب مجاہدین تھے. پھر اس کے بعد امریکہ آیا تو 10 سال ٹیررسٹ بن گئے, اور نہ یونیورسٹی, نہ پانی, نہ روڈ, نہ کچھ. پھر اس کے بعد ماشاءاللہ عمران خان صاحب آ گئے. پھر پورا پاکستان پڑا ہوا ہے, نہ ملتان نہ کچھ. پھر ہمارے معصوم بھائی جو ہے پھر یلغار ہے اسلام آباد پہ. تو ان کے احساسات اور جذبات کو استعمال کیا جاتا ہے, ان کو کچھ ملتا ہے نہیں, کیونکہ بدقسمتی سے یہ ایک پیٹریوٹ پاکستانی ہے. یہ یہی سوچ کے ہمیشہ نکلتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کے لیے بہتر کرنا ہے, اچھا کرنا ہے. بدقسمتی سے پولیٹیشین جو ہے, کچھ لیڈرشپ لوگوں کے اس جذبات اور احساسات سے کھیل کے ہمیشہ ہمارے معصومیت سے 50-60 سال کھیل رہی. لیکن مجھے امید ہے کہ یہ کھیل ابھی ختم ہو جائے گا, لوگوں میں شعور آ جائے گا. اور یہ جب مرج ہوا ہے, اس سے یہ ہوگا کہ یونیورسٹیاں آئیں گی, روڈز آئیں گے, کالجز آئیں گے, فیسلٹیز آئیں گی, تو لوگ میں اویئرنیس آئے گی اور اس ایشو سے دور ہو جائیں گے. بالکل صحیح. بہت شکریہ فار یور ٹائم اینڈ اپرچونٹی کہ آپ نے ہمیں اپنی چیزوں کو بھی دکھایا ہے, ورنہ لوگ چھپاتے ہیں. تو ان کی اوپننیس ہی ہے جو کہ ان کو کمال بناتی ہے. تھینک یو ویری مچ, وش یو آل دا بیسٹ. کوئی ایک نصیحت نوجوان جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ آپ کی طرح کامیاب ہونا چاہیے, تو اینی ورڈ آف وزڈم جو کہ آپ شیئر کرنا چاہیں اور ہمیں اجازت دیں. میرا نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ ان کی جو بھی خواہشات ہیں اور وہ جدھر پہنچنا چاہتے ہیں وہ پہنچ سکتے ہیں, تب جب ان کا گول کلیئر ہو, ابہام نہ ہو, اور وہ اپنے سے اپنا اصلاح کریں, دوسروں کا کم. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ مجھ سے بھی بہت آگے ان کی سوچ جا سکتے ہیں, کیونکہ آج کے نوجوان جو ہے ہم سے زیادہ تکڑے, زیادہ سوچ, زیادہ فکر, زیادہ محنت. تو میں یقین کرتا ہوں کہ مجھ سے بھی بہت آگے جا سکتے. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. سو آپ سے بھی اجازت لیں گے. برنچ ٹاک میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اور مہمان شخصیت کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے فرا سعدیہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.